बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद मोहम्मद यासीन हाशमी। आप देख रहे हैं MM न्यूज़ खित्ता पोठवार रावलपिंडी से। नाज़रीन, इस वक्त हम रावल रोड रावलपिंडी में मौजूद हैं और सानहा मरी में जाँ बहक होने वाले एक ही ख़ानदान के 6 अफराद की नमाज जनाजा जो है वो अदा की जा रही है। आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं कि इस वक्त कितनी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। हर आँख अश्कबार है और एक ही घर के मियाँ बीवी और 4 बच्चे जो है इस दुनिया फ़ानी से कूच कर चुके हैं, वो शहीद हो चुके हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं कि यहाँ पर नमाज जनाजा जो है वो थोड़ी देर में अदा की जाएगी और यहाँ पे हर आंख अश्कबार है। सानहा मरी में शहीद होने वाले ये 6 अफराद हैं एक ही ख़ानदान के। इस वक्त रावल रोड पे हम मौजूद हैं और नमाज जनाजा जो है वो अदा की जा रही है। बाकायदा तौर पर इमाम साहब ने तकबीर का ऐलान जो है वो तकबीर कह दी है और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और नमाज जनाजा जो है वो इस वक्त अदा की जा रही है। हर आंख अश्कबार है। एक ही घर के तमाम लोग इस दुनिया फ़ानी से कूच कर चुके हैं। जी नाज़रीन, एक ही ख़ानदान के 6 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं और हर आंख अश्कबार है। ये यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है मरी में वो मुकम्मल किया जा चुका है। तमाम गाड़ियाँ जो है वो वहाँ से निकाली जा चुकी हैं और अभी रिलीफ ऑपरेशन शुरू है। इस वक्त खड़याल के मुकाम पर वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत एक इजलास हो रहा है। वो उस इजलास में जो है वो तयन किया जाएगा कि कौन लोग कसूरवार हैं। हत्ता कि अभी जो ऐनी शाहिदीन हैं जो वहाँ पर मौजूद थे, उनका ये कहना है कि होटलों का किराया, जिस होटल का किराया 4000 था वो 40,000 वसूल किया गया। इसी तरह अगर अंडा था, एक अंडा जो है 100 रुपये का दिया गया। मुख्तलिफ जो अशाए खुर्दनोश थी वो बहुत महंगी वहाँ पर दी गई और होटल वाले जो थे वो मन माना किराए वसूल करते रहे। ऐसा कहना है ऐनी शाहिदीन जो वहाँ पर मौजूद थे, जो इस वक्त रावलपिंडी इस्लामाबाद में पहुंच चुके हैं। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं और दुआए मग़फ़िरत के लिए यहाँ इस रावल रोड के पार्क में बहुत गुंजाइश है। तकरीबन मैं कहूँ तो यहाँ पर लाखों की तादाद में लोग मौजूद हैं जिन्होंने इन दुनिया से जाने वाले एक ही ख़ानदान के 6 अफराद की नमाज जनाजा अदा की। तो यहाँ पे ये भी बताना मैं समझता हूँ कि यहाँ इस वक्त रिलीफ ऑपरेशन जो है वो मरी में जारी है और पाक फ़ौज जो है वो रिलीफ ऑपरेशन को जो है इस वक्त 1-2 दिन में मुकम्मल करने का बता रही हैं कि 1-2 दिन में वो रिलीफ ऑपरेशन भी मुकम्मल हो जाएगा। जो लोग फंसे हुए थे उनको खाना और दीगर जो है वो गर्म कपड़े वगैरह इस तरह की तमाम वो सहूलियत जो है वो दी जा रही हैं जो बर्फ़ में फंसे हुए हैं। अभी तक जो गाड़ियाँ वहाँ पर फंसी हुई थी बर्फ़ में और तमाम रोड्स क्लियर किए गए हैं और बर्फ़ हटाई गई है। अब चूँकि यहाँ पर ये रात को मैयतें पहुँच चुकी थी, एक ही ख़ानदान के जो 6 अफराद इस दुनिया से कूच कर चुके हैं, शहीद हो चुके हैं, उनकी नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। शहीद होने वालों में मियाँ बीवी और उनके 4 मासूम बच्चे हैं, छोटे छोटे, और 2 बेटे और 2 बेटियां। और ये इधर सादकाबाद रावलपिंडी के रहने वाले हैं और आज आप देख सकते हैं अवान बरादरी से इनका तल्लुक़ है और यहाँ आप देख सकते हैं कि हर आँख अश्कबार है इस वक्त और इस साने के ऊपर जितना भी अफसोस किया जाए वो कम है। ये अथॉरिटीज़ की नेग्लिजेंसी है। वहाँ पर इनको लाखों रुपए महीने के दिए जाते हैं। अब नाज़रीन यहाँ पर दुआए मग़फ़िरत जो है वो जारी है। जो इस दुनिया फ़ानी से कूच कर चुके हैं एक ही ख़ानदान के 6 अफराद हैं, मियाँ बीवी, 2 बेटे 2 बेटियाँ। अभी उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ जारी है।
روڈ کرنا تو وہ ان کی فیملی لیڈیز ادھر ان کی فیملی وہ ہمارے ریلیٹیو ہیں یہ فیملی لیڈیز اس وقت دعائے مغفرت کی جا رہی ہے دنیا فانی سے کوچ کرنے والے جو ایک ہی خاندان کے افراد ہیں، میاں بیوی، 2 بیٹے اور بیٹیاں۔ یہ دلخراش منظر دیکھ کر ہر آنکھ اشکبار ہے اس وقت۔ پورا خاندان اس دنیا فانی سے کوچ کر چکا ہے۔ وہاں پر جو اتھارٹیز تھیں ان کی نیگلیجنسی کی وجہ سے نہ وقت پر وہاں پر کوئی مشنری ایسی بھیجی گئی جس سے برف کو ہٹایا جاتا۔ ان کو لاکھوں روپے مہینے کے ملتے ہیں نمک پاشی کرنے کے لیے برف باری کے دوران، لیکن وہاں پر کسی قسم کے انتظامات دیکھنے میں نہیں آئے۔ 18 گھنٹے سے لے کے 24 گھنٹے تک سیاح جو ہے وہ برف باری میں پھنسے رہے، اور جس کے نتیجے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تقریباً 22 جانیں اپنی جان سے گئیں، اور 6 لوگ ہیں جو اس وقت جن کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے، اور جن میں 2 بچے ہیں اور 2 بیٹیاں ہیں، 2 بیٹے ہیں اور میاں بیوی ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ رکت امیز مناظر براہ راست راول روڈ راولپنڈی سے، اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہر آنکھ اشکبار ہے، چھوٹے بڑے بوڑھے تمام لوگ جو ہے وہ اس وقت یہاں پر موجود ہیں۔ نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے، ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کر دی گئی ہے۔ ابھی تدفین کے لیے میتوں کو لے جایا جائے گا۔ یہ خاندان کا تعلق صادقہ آباد راولپنڈی سے ہے اور عوان برادری سے ان کا تعلق ہے۔ برف باری دیکھنے کے لیے اپنے بچوں کے ساتھ یہ لوگ مری گئے تھے، لیکن انہیں نہیں پتہ تھا کہ یہ سفر ان کا آخری سفر ہوگا۔ اس وقت یہ تمام مناظر بڑے دل خراش ہیں، رکت امیز ہیں، اور ہر آنکھ یہاں پر اشکبار ہے، ہر چہرہ یہاں پر دعا گو ہے ان کی بخشش و مغفرت کے لیے۔ سانحہ مری جو ہے یہ بہت دل خراش واقعہ ہے۔ یہاں پر لوگوں کا کہنا ہے کہ اب اجلاس کرنے کا یا اب اس طرح کے اقدامات کرنے کا کیا فائدہ۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی بھی یہاں پر لوگوں کا جمع غفیر ہے۔ نماز جنازہ کے بعد بھی یہاں پر لوگوں کا اتنا ہی ہجوم ہے جتنا کہ نماز جنازہ کے وقت تھا۔ اہل علاقہ اور یہ مبشر صاحب یہ دکھائیے گا، یہ جنازے کی آخری چارپائی کو بھی اٹھا لیا گیا ہے۔ اس گھر کے یہ ٹوٹل 6 افراد ہیں، جن میں میاں بیوی، 2 بیٹے اور 2 ان کی بیٹیاں ہیں۔ خاندان میں سے کوئی بھی افراد اس دنیا میں نہیں، تمام کے تمام جو ہیں وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے ہیں۔ یہ رکت امیز مناظر ہیں جس نے ہر شخص کو رلا دیا ہے۔ یہ بے حسی ہے وہاں کی اتھارٹیز کی، وہاں پر جو محکمے تھے جن کی ذمہ داری تھی کہ بر وقت جو ہے وہ وہاں پر برف کو صاف کیا جاتا، راستے کلیئر کیے جاتے، انتظامیہ کا یہ فرض تھا،
کہ جتنی گاڑیوں کی وہاں پہ گنجائش تھی اتنی گاڑیاں جانے دیتے, باقی تمام گاڑیوں کو روک لیا جاتا, لیکن ایسا نہیں کیا گیا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس وقت یہاں پر لاکھوں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں اور ان تمام لوگوں نے نماز جنازہ پڑھی اور دنیا سے جانے والے 6 جو سانحہ مری کے شہداء ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کی. اس وقت یہاں پر جاں بحق ہونے والے جو شہید ہیں ان کے لواحقین بھی یہاں پر موجود ہیں, اور میرا کیمرہ ابھی آپ کو دکھا سکتا ہے کہ وہ ابھی جو اپنے پیارے ہیں ان کی میتوں کا آخری دیدار کر رہے ہیں. وہاں پر خاتون خانہ موجود ہیں, اور یہ ناظرین آخری موبائل نیچے کر لو بھائی تیری آخری جو ہے یہ چارپائی ہے جنازے کی. یہ اس خاندان کے سربراہ ہیں جو اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے ہیں, جو شہید ہو گئے ہیں سانحہ مری میں. اور ناظرین یہ بہت بہت دل کو دہلا دینے والے مناظر ہیں کہ پورا خاندان ہی جو ہے وہ ختم ہو گیا, اور ان کی نیگلیجنسی کی وجہ سے جو اتھارٹیز ہیں انہوں نے وہاں پر اپنا کام نہیں کیا, اور جس کی وجہ سے یہ اسی طرح کوہسار کے ASI نوید اقبال جو ہیں وہ مدد مانگتے رہے. انہوں نے کرین کا کہا, انہوں نے کہا کہ انہیں ریسکیو کیا جائے, تمام لوگوں کو ریسکیو کیا جائے, لیکن 18 گھنٹے کے بعد بھی انہیں کسی قسم کی کوئی مدد نہ پہنچی, جس کے بعد ان کے جو بھتیجے تھے, ان کے بھانجے تھے, اور وہ خود ان کی جو بیٹیاں تھیں وہ اس دنیا فانی سے کوچ کر چکی ہیں. تو اب ہم جو ہے وہ جو لواحقین ہیں ان کی طرف چلتے ہیں. ناظرین میں ابھی جو اس دنیا فانی سے کوچ کر چکے ہیں ان کے لواحقین کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت جو دنیا فانی سے کوچ کر چکے ہیں ان کے لواحقین یہاں پر موجود ہیں. میں کوشش کروں گا کہ ان سے میں بات کر سکوں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مناظر اس وقت ہم بھی سخت پریشان ہیں, اور ہمارا جو دل ہے وہ بھی خون کے آنسو رو رہا ہے کہ اس وقت اتنا ظلم اور یہ زیادتی اتھارٹیز کی ہے کہ اتھارٹیز کو بالکل بھی ایسا نہیں کیا جانا چاہیے تھا. السلام علیکم. کیا کہیں گے سر, یہ سانحہ مری کے حوالے سے ایک ہی خاندان کے 6 افراد جو ہیں وہ اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں. جی بالکل, یہ میرے دوست ہیں, ان کی ہمشیرات تھی اور ان کی فیملی تھی. اتنا افسوسناک سانحہ ہے کہ دل خون کے آنسو رو رہا ہے. یہ پکنک کے لیے گئے تھے, 5000 جہاں گاڑیوں کی گنجائش تھی وہاں 1 لاکھ سے زائد جب گاڑیاں جائیں گی, حکومتی ادارے اس کے لیے بروقت اقدامات نہیں اٹھائیں گے. پہلے سے محکمہ موسمیات کے پاس یہ پیشن گوئی تھی کہ اتنے دن بارش ہونی ہے, اتنی برف باری ہونی ہے, لیکن افسوس کا مقام ہے کہ انہوں نے اپنی لاپرواہی غفلت کی وجہ سے یہ انسان نے جانا ہوتا ہے لیکن یہ بہانہ ہے, یہ چیز واپس تو نہیں آنی ہے. جب ایک گھر میں 6 لاشیں آئیں اور پوری فیملی جائے تو خدا گواہ ہے کہ دکھ برداشت بیان نہیں کیا جا سکتا. لیکن یہ میری ریکویسٹ ہے کہ مستقبل میں ایسے واقعات کا سدباب کرنے کے لیے اقدامات اٹھائیں. بہت شکریہ. ٹھیک ہے. ملک ظہیروان صاحب جو اس وقت سٹیزن ایکشن کمیٹی کے چیئرمین ہیں راولپنڈی کے, میں ان سے بھی اسی حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ آخر یہ دلخراش واقعہ جو ہے یہ کون سے لوگ ہیں جو ذمہ داران ہیں. دیکھیں جی, یہ جو واقعہ پیش آیا ہے انتہائی افسوسناک واقعہ ہے. بات یہ ہے کہ یہ جو انتظامیہ ہے اور یہ جو وزراء ہیں اور جو اب جو نا وہ مگرمچھ کے آنسو روتے ہیں, یہ کہاں تھے؟ یہ مانیٹر کر رہے تھے وہاں پہ, اور یہ 4000 گاڑیوں کی گنجائش والی جگہ پہ 1,25,000 گاڑیاں داخل کر دی گئیں. اور انتظامیہ, آپ یقین کریں مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ جنگل ہے, حکومت نام کی چیز کوئی نظر آتی ہی نہیں ہے. اس طرح کے جو واقعات ہیں اس پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت وقت کے جو وفاقی وزیر داخلہ ہے اس کے خلاف بھی, اور یہاں پہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں ان کو بھی, اور جتنے جو لوگ ذمہ داران ہیں اس میں جو لوگ ذمہ دار تھے, جس میں کمشنر راولپنڈی ذمہ دار تھے, ڈپٹی کمشنر راولپنڈی ذمہ دار تھے, RWMC کی جو مشنری ان کے پاس پڑی ہوئی ہے, RWMC کی مشنری اب جا رہی ہے, اب اس کا فوٹو سیشن ہو رہا ہے, کدھر تھے؟ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. حکومت نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. جب واقعہ ہو جاتا ہے اس کے بعد اقدامات, یہ اگر بر وقت اقدامات کر دیے جاتے, جیسے کرونا میں
کورونا میں جو نا وہ روڈ بلاک کر دی گئی اور لوگوں کو نہیں جانے دیا گیا، جس کی وجہ سے وہاں پہ کنٹرول رہا. تو اب بھی تو یہ کیا جا سکتا تھا. یہاں پہ مانیٹرنگ سیل بنا کے خبریں یہ دی جا رہی تھی کہ جی 1 لاکھ گاڑی داخل ہو گئی ہے، 1,25,000 گاڑیاں داخل ہو گئی ہیں. لیکن آپ لوگوں سے، انتظامیہ سے یہ میرا سوال ہے کہ آپ لوگ انجوائے وہاں پہ کر رہے تھے، آپ کدھر تھے؟ یہ سوال ہے، پوری قوم کا سوال ہے. اس وقت پوری قوم رنجیدہ ہے. ملک صاحب یہ بتائیں کہ اس میں راولپنڈی انتظامیہ کے ساتھ ساتھ اسلام آباد انتظامیہ میں انوالو ہے؟ دیکھیں جی، میں یہ سمجھتا ہوں نا کہ گاڑیاں جہاں سے گزرتی ہیں وہ سب اسلام آباد سے ہی گاڑی گزر کے آگے جاتی ہے. ان کو یہ اندازہ تھا کہ 4,000 گاڑیوں کی گنجائش ہے. 1,25,000 گاڑیاں داخل کیوں ہونے دی گئیں اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور یہ خبریں چلاتے رہے، صرف یہ کہتے رہے کہ جی خبریں دے رہے ہیں، اور یہ کہتے رہے کہ جی 1,25,000 ہو گئی ہیں، بڑی سیاحت جو نا وہ کامیاب ہو گئی ہے. یہ میں یہ سمجھتا ہوں اب آ کے جو نا وفاقی وزیر داخلہ بھی، اب یہ جو وزراء ہیں اور یہ جو یہاں پہ جو وزیر مشیروں کی جو موج جو نا فوج ظفر موج ہے، یہ آ کے مگرمچھ کے آنسو روتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ہو بڑا کچھ ہو گیا. پہلے آپ نے کیوں نہیں کیا؟ اقدامات کیوں نہیں کی؟ ایس ایس پی ٹریفک اسلام آباد جو ہے ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں جی ایس ایس پی ٹریفک اسلام آباد اور جو راولپنڈی کے سی ٹی او ہیں، ان کو بھی فی الفور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے خلاف بھی قانونی کارروائی ہونی چاہیے. یہ ذمہ دار ہیں، اور RWMC کے جو MD ہیں وہ بھی ذمہ دار ہیں، اور جو ڈپٹی کمشنر ہیں وہ بھی ذمہ دار ہیں، اور جو اس کو مانیٹر کرنے والی ٹیم تھی جو یہ کہہ رہے تھے جی ہم مانیٹر کر رہے ہیں، وہ سب کے سب ذمہ دار ہیں. ان کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے. میں آپ کی طرف دوبارہ آ رہا ہوں. ناظرین، اس وقت یہ میتیں جو ہیں ان کو تدفین کے لیے لے جایا جا رہا ہے، اور اس وقت یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر میتوں کو جو ہے وہ میتیں لے کے جانے والی بس میں رکھا گیا ہے. ان کے لواحقین یہاں پر بہت زیادہ اس وقت جو ہے وہ غمگین ہیں. یہاں پہ اتھارٹیز نے اپنا جو ہے وہ کردار ادا نہیں کیا. ملک صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ 4-5 دن سے جب ایک ویدر کی فورکاسٹ آئی ہوئی تھی تو اس کے بعد اس طرح کی جو نیگلیجنسی ہے وہ کیوں کی گئی؟ 5 جنوری کو محکمہ موسمیات نے کیٹاگوریکلی یہ بات بتا دی تھی کہ غیر متوقع طور پہ برف باری ہوگی. اس کے باوجود میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مانیٹرنگ سیل بنا لیا انہوں نے. یہ بڑے خوش ہو رہے تھے کہ سیاحت کو فروغ مل رہا ہے. بھائی تمہارے پاس سول انتظامیہ کا فیلئر ہے. یہ بات کرتے ہیں جی فوج پہ بات کرتے ہیں. میں کہتا ہوں اگر فوج نہ ہوتی نا تو تم لوگ یہاں پہ جو نا اور بہت سے لاشیں اٹھتے. کہا جا رہا ہے کہ جو ان کو ڈیلی 80 لیٹر ڈیزل دیا جاتا تھا، مشینیں استعمال نہیں کی گئی. ان کو لاکھوں روپے کا نمک دیا جاتا ہے جو برف باری کے دوران استعمال کیا جاتا ہے، جس سے برف جو ہے وہ پگھلتی رہتی ہے اور ساتھ ساتھ مشینیں اس کو ہٹاتی جاتی ہیں. یہ تمام چیزیں تو وہاں ملک صاحب ہمیں دیکھنے کو ملی نہیں ہے. جی میں آپ کو کہہ رہا ہوں پوری انتظامیہ اپنے بچوں بیوی سمیت برف میں وہاں پہ انجوائے کر رہے تھے. انہیں کوئی غرض نہیں تھی کہ پبلک جا رہی ہے، لوگ زیادہ ہو گئے ہیں، گاڑیاں اتنی بڑی تعداد میں داخل ہو گئی ہیں. اس چیز کی کسی کو پرواہ نہیں تھی. پلاننگ نہیں ہے. یہ سیٹل ایریا ہے. یہ بالکل کیپیٹل کے بازو میں، مری جو ہے وہ کیپیٹل کے بازو میں ہے. یہاں اگر حکومت نہیں ہے تو پھر پاکستان میں باقی جگہوں پہ حکومت نام کی کوئی چیز، یہ جنگل ہے. آپ یقین کریں یہ تمام تر ذمہ داری حکومت وقت کی ہے، وفاقی وزیر داخلہ کی ہے، اور صوبائی جو وزارتیں ہیں ان کی ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہے. اگر ان میں ذرا سی بھی غیرت ہو تو یہ استعفیٰ دے دیں، یہ کم از کم یہ ذمہ داری قبول کریں. اب ان کا کہنا ہے کہ یہ ہم نے جو ہے وہ ایک انکوائری جو ہے وہ بٹھا دی، اور انکوائری میں جو ہے ان کا کہنا ہے ذرائع کا کہ جی DCO پنڈی اور ASP مری، DCO مری اور CTO راولپنڈی جو ہے اس کو قصوروار قرار دیا ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ناظرین یہ دیکھیں، یہ مناظر دیکھیں، بڑے رکت امیز مناظر ہیں اور ہر آنکھ یہاں پر اشکبار ہے. ایک ہی خاندان کے 6 افراد جو ہیں وہ اس دنیا فانی سے کوچ کر چکے ہیں، اور یہ میتیں جو ہیں اس وقت تدفین کے لیے لے جائی جا رہی ہیں، اور اہل علاقہ جو ہیں ان کی کثیر تعداد یہاں پر موجود ہے. لاکھوں افراد نے یہاں پر نماز جنازہ جو ہے وہ ادا کی ہے. ظہیر صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو 22 لوگ اس دنیا فانی سے کوچ کر چکے ہیں، ان کا کیا قصور تھا؟ انہوں نے وہاں پر مدد مانگی، انہوں نے یہ کہا کہ ان کو ریسکیو کیا جائے تو اتھارٹیز نے بالکل دھیان نہیں دیا. یہ اگلے دن جا کے تو سارا کام شروع ہوا جب پاک آرمی وہاں پر پہنچی. دیکھیں جی میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ حکومت جو ہے اور انتظامیہ جو ہے نا وہ سرے سے ہے ہی نہیں. یہ تو جنگل ہے، اور جنگل میں
جو نا ہر کسی نے اپنا اپنا جو نا وہ کرنا ہوتا ہے. حکومت تو وہاں ہوتی ہے, حکومتی اقدامات کرتے, احتیاطی اقدامات ہوتے تو یہ اتنا بڑا سانحہ پیش نہ ہوتا. آج پورا پاکستان یقین کریں خون کے آنسو رو رہا ہے جب یہ ویڈیو آئی ہیں کہ جی ہم پھنسے ہوئے ہیں, ہماری مدد کو کوئی نہیں آ رہا. یہ کوئی دور کی بات نہیں ہے, بالکل بازو میں, کیپٹل کے بازو میں یہاں پہ یہ ہوا. یہ کوئی چیچوں کی بتیاں یا کہیں کوئی آگے نہیں ہوا. پاکستان کا جو کیپٹل ہے دارالخلافہ ہے, اس کے ساتھ لوگ چیختے رہے, لوگ پکارتے رہے. انتظامیہ جو ہے وہ خواب خرگوش کے مزے لیتی رہی. وہ کہتے رہے کہ ہم صبح آئیں گے, شام آئیں گے, مشینری نہیں لا سکے. 4000 گاڑیوں کی گنجائش والی جگہ پہ 1,25,000 گاڑیاں داخل ہو گئیں اور انہیں پتہ ہی نہیں چلا. ان کو یہ بس یہ پتہ چلتا رہا کہ جی فگر یہ بتاتے رہے کہ جی گاڑیاں داخل ہو گئی ہیں. اگر 1,25,000 میں 4 افراد بھی داخل ہوں تو یہاں پہ 5 لاکھ سے زیادہ لوگ ہوتے ہیں. ان کی زندگیوں کو انہوں نے خطرے میں ڈالا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی چیزیں آج تک پاکستان میں جتنے سانحات ہوتے ہیں, جتنے بڑے واقعات ہوتے ہیں, تو ان کی انکوائری رپورٹ بن جاتی ہے, کمیشن بن جاتا ہے اور اس پہ جو نا وہ صرف انکوائری ہوتی ہے. کسی کو آج تک ریلیف نہیں ملا, کسی کو یہ نہیں کہا گیا. اور کسی اگر ایک ڈی سی کو بھی سزا ہوتی, اگر آج تک اس چیز پہ یہ ہوتی کہ نشان عبرت بنایا جاتا تو اس طرح کے سانحات, اس طرح کے واقعات, دلخراش واقعات, افسوسناک واقعات کبھی پیش نہ آتے. لیکن میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں, یہ میں اب بھی کہتا ہوں, کتنے واقعات ہوئے, وزیر اعظم نے کہا ہم نے نوٹس لے لیا, ہم نے یہ کر دیا. آج تک 70 سال 74-75 سال پاکستان کو بنے ہوئے ہو گئے, لیکن آج تک کسی واقعے پہ, کسی سانحے پہ, کسی اس طرح کے معاملے پہ انتظامیہ کے خلاف اور ذمہ داران کے خلاف نہ تو ان کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا کہ کون ہے, نہ ان کے خلاف کارروائی ہوئی, جس کی وجہ سے جب یہ واقعہ ہوتا ہے, جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں, اس کے بعد دوبارہ جو نا وہ زندگی روٹین پہ آ جاتی ہے. ڈی سی او صاحب کو ادھر سے بدلا کے بیسیکلی تو یہ ذمہ داری جو ہے یہ راولپنڈی انتظامیہ کی بنتی ہے, ڈی سی او کی. چونکہ جب اتنے تعداد میں گاڑیاں جا چکی تھی تو باقی گاڑیوں کو وہاں پر نہیں پہنچنے دینا چاہیے تھا, کیونکہ رستے تو بلاک ہو چکے تھے. 3 سے 4 فٹ برف باری ہو چکی تھی اور اس کے بعد بھی جو ہے یہاں سے گاڑیوں کو نہیں روکا گیا. تو یہ آخر ایسا کیوں کیا گیا؟ یہ اتنی غفلت اور اتنی لاپرواہی کہ اب 22 زندگیاں جو ہیں وہ جا چکی ہیں. یہ جی دیکھیں, یہ تو مجرمانہ غفلت ہے اور لاپرواہی ہے. اور بات یہ ہے کہ یہ جو نا وہ یہ جو سانحات ہوتے ہیں, اگر ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی نا تو آج دوبارہ یہ کام نہ ہوتا, کبھی بھی نہ ہوتا. لیکن ظاہری بات ہے جہاں پہ جزا و سزا کا کنسیپٹ ہی نہیں ہوگا, جنگل ہوگا, جنگل میں تو کوئی جزا و سزا نہیں ہوتی. ٹھیک ناظرین, میرے ساتھ جو اس دنیا فانی سے کوچ کر چکی ہیں, شہید ہو چکی ہیں, اس خاندان کی جو اہلیہ تھی, بچوں کی ماں تھی, ان کے والد یہاں پر موجود ہیں. سر, یہ بڑا عجیب سا موقع ہے, مجھے اچھا بھی نہیں لگ رہا, اور لیکن یہ ہے کہ آپ کیا کہیں گے, اس بڑا مطلب عجیب سا رکت امیز سا یہ منظر ہے. میں تو مطلب مجھ سے سوال بھی نہیں آپ سے صحیح کیا جا رہا کہ میں آپ سے کہوں کیا پوچھوں. بھائی یہ ہر انسانیت کے لیے جو ہے نا یہ ایک پیغام ہے, موت پر حق ہے, اس نے آنا ہے, اللہ کی طرف سے آنا ہے. ٹھیک ہے, جس کی جہاں لکھی گئی ہے اس نے وہاں ہی جو ہے نا اپنے خاتمہ دینا ہے. ٹھیک ہے, باقی یہاں دنیا ہے جو نا سب کو بخوبی واقف ہے. ٹھیک ہے, اپنی طرف سے بس کوشش کر کے وہاں جب کہ کوئی راستہ ہی نہ ملے لینے کے لیے, ٹھیک ہے, تو اس میں انتہائی کوشش کر کے جتنا کچھ انسان کا وسائل ہوتے ہیں کوشش کر کے جو نا اپنی کوشش ہمت کے ساتھ جو ہے نا وہاں سے بس ڈیڈ باڈی لے کے واپس آئے. سنا ہے کہ پہلے بھی آخر ٹائم گزرتے رہے, ٹھیک ہے, لیکن جو ہی ایسا کوئی اللہ کی طرف سے یہ رحمت ہوتی ہے تو وہاں انتظامات ہوتے ہیں, پورا سال اپنی پیمنٹ لیتے ہیں. اور سنا ہے کہ جب گئے تو کچھ ان کو یعنی وہاں سے راستہ کلیئر نہ بھی ملا. ٹھیک بھیا جام تھا بالکل, یعنی کوئی حرکت نہیں تھی. اوپر سے اللہ کی رحمت بھی بخوبی برس رہی تھی, لیکن جیسے چاہیے انتظامات جو ہے نا کلیئر نہیں تھے. یہ سستی سمجھ لیں یا انسانیت کے خیر خواہی نہ سمجھیں,
समझे इंतहाई गफलत जी, इंतहाई गफलत समझे गफलत लफ्ज़ तो बहुत छोटा है, गफलत लफ्ज़ तो बहुत ही छोटा है। मैं कहता हूँ बेइज्जती की इंतहा कर दी इस हुकूमत ने। और कोई मतलब इतने फंड होते हैं, सुनने में आया कि फंड तक नहीं है उनके पास, जो बर्फ़ वगैरह हटाते हैं उनके पास कोई फंड नहीं है, कोई मशीनरी नहीं है, ठीक है। वो लोग बेचारों मददगार पड़े रहे हैं, 20 घंटे गुजर गए यार। कोई ये कौन सा दौर है, इतना जदीद दौर है, और इसमें भी जो है इतनी 20 घंटे में कोई इमदादी कार्रवाई नहीं हुई। ये कहाँ किस दुनिया में रहती है हुकूमत को, क्या हो गया है? महकमे मौसमियात वालों ने बताया भी था कि भाई ये मतलब कुछ दिन बाद ना डेट टाइम सब कुछ वो बताते हैं, अलर्ट करते रहे वो, तो इनका काम ही नहीं था कि उस दिन वो जाने देते। ठीक, इंडिया में दौरा है, अरबों रुपए के फंड है उसके पास, पूरा साल तनख्वाही लेते हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। वो सवाए खबर जारी करने के, अलर्ट जारी करने के, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, बिल्कुल अमली तौर पे कुछ भी नहीं किया, जीरो सब। जैसे कल इन्होंने डंडे के जोर पे रोका ना लोगों को, ऐसे ही ये कुछ दिन पहले रोक लिया। बेशक ऐसा ही है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। नाज़रीन, जो इस वक्त गमज़दा ख़ानदान है उनके लवाकिन मेरे साथ मौजूद है, उनसे मैंने बातचीत की। इसके साथ साथ आपने देखा कि तमाम अथॉरिटीज़ जो हैं उन्होंने अपना वहाँ पर भरपूर तरीके से जो उनका किरदार था वो अदा नहीं किया, जिसमें बहुत सारी नेग्लिजेंसीज सामने आई। 18 घंटे 24 घंटे जब से वहाँ पर फंसे रहे, उनको मदद के लिए जब उन्होंने रेस्क्यू के लिए जब पुकारा तो कोई भी उनके पास नहीं पहुंचा। जब पाक आर्मी आई तो फिर उस वक्त जाकर वो ऑपरेशन जो है उसको शुरू किया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो अब मुकम्मल हुआ, अब रिलीफ ऑपरेशन शुरू हो चुका है। लेकिन यहाँ वहाँ पे जो डेड बॉडीज लेने गए हैं लवाकिन, उनका ये कहना है कि वहाँ पर कोई रास्ते बंद थे, बड़ी मुश्किल से वहाँ से हमने डेड बॉडीज जो है वो रिकवर की और उसके बाद यहाँ पे आए। और आज ये जो एक ही ख़ानदान के 6 अफराद जो शहीद हो चुके हैं, इस दुनिया फ़ानी से कूच कर चुके हैं, सिर्फ़ और सिर्फ ये गफलत लापरवाही का नतीजा है। जो आपने देखा कि यहाँ पर लाखों लोगों ने उनकी दुआए मग़फ़िरत की, उनकी नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नाज़रीन, ये कुछ ताज़ा तरीन था खिताई पोठोहार रावलपिंडी रावल रोड से। हर आँख यहाँ पर अश्कबार है, यकीन करें कि बड़ा दिल गिरफ्ता है। हमने बहुत सी कवरेजेस की, बहुत सारी जगहों पे गए, लेकिन आज अंदर से मेरा दिल भी खून के आंसू रो रहा है। एक ही पूरा ख़ानदान जो है वो ख़त्म हो गया। नाज़रीन, ये कुछ ताज़ा तरीन था। इसके साथ सैयद मोहम्मद यासीन हाशमी को इजाज़त दें MM न्यूज़ से। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह सुब्हाना तआला आपके निगहबान। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।